अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौसम फखर में खुश आमदीद। अपने हुर्मस पर प्रवास करने वाले 2 अमेरिकी तैयारों की जानिब से 7700 का ऑटो जनरेटेड मैसेज जारी होने ने पूरी के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर थरथल्ली मचा दी है, क्योंकि ये जो पैगाम जारी किया गया है ये हंगामी हालत का पैगाम है। इसका मतलब ये है कि ये तैयारे जो कि अमेरिका के थे और वो अपने हुर्मस पर प्रवास कर रहे थे, यानी ये जो फ़ज़ाई हदूद थी ईरान की, इसके ऊपर प्रवास कर रहे थे और इन तैयारों की जानिब से इमरजेंसी का सिग्नल, इनफैक्ट किसी बहुत बड़ी आफत का ही इशारा महसूस होता है, क्योंकि जैसे ही ये पैगाम जारी हुआ उसके फौरी बाद कतर की अल अदीद एयर बेस पर मौजूद जो अमरीकी तैयारे थे वहां पर भी हरकत हुई है और चंद जंगी तैयारों की जो परवाज है वो देखी गई है ईरान की जानिब। और इसके साथ साथ अमरीका के जो जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी आबनाए हुर्मस के जानिब परवाज करते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके साथ साथ खलीज फारस में मौजूद अमरीकी बैरिया भी हरकत में आ गई है। हंगामी हालत का ये ऑटो जनरेटेड मैसेज जिसका कोड 7700 है, ये कोड जारी करने वाला तैयारे कहाँ गए, ये इस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि इन तैयारों के साथ क्या हुआ। हंगामी हालत के ये जो खुदकार पैगामात हैं ये क्यों जारी किए जाते हैं और ईरान पर अब कौन सा नया इल्ज़ाम आयद किया गया है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि ये खबर भी चूँकि ईरान के साथ रिलेटेड है और अमेरिका की जो जंगी कार्रवाइयाँ हैं उसका अहाता करती है, लिहाजा इस खबर को भी मेरा ख्याल है कि आपके लिए पेश करना ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। रॉयटर्स एक वेल रिप्यूटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी तरफ से एक खबर को ब्रेक किया गया है। यह खबर अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेज से मंसूब है और रॉयटर्स की इस खबर का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रॉयटर्स की जानिब से जारी की जाने वाली खबर में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी इंटेलिजेंस की जानिब से एक रिपोर्ट जो अमरीकी हुकाम हैं यानी अमरीकी हुकूमत उनके साथ शेयर की गई है और इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि एक साल में 2 मरतबा ईरान पर किए जाने वाले ये जो हमले हैं इनके बावजूद ईरान की जो जौहरी सलाहियत है उसमें कोई कमी नहीं आ सकी, यानी ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंटैक्ट हैं। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में एक साल के अंदर 2 हमलों के बावजूद इस बात का जिक्र भी किया गया है कि ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने की टाइमलाइन अमरीकी और इस्राएली हमलों के बावजूद भी इंटैक्ट है। इसका मतलब यह है कि अमरीकी इंटेलिजेंस ने अमरीकी हुकूमत को इस बात से आगाह किया है कि आपके जानिब से ईरान पर किए जाने वाले हमले गारत गए हैं, बेकार गए हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं हो सका, क्योंकि ईरान इस वक्त भी अगर वो चाहे तो वो एटम बम बना सकता है। और इसके लिए जो टाइम फ्रेम तय किया गया था ईरान की जानिब से या जो टाइम लाइन्स को तय किया गया था वो टाइम्स लाइन अभी तक बरकरार हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में क्या इंकशाफ किया गया ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। रॉयटर्स के मुताबिक उसकी 3 ऐसे अमेरिकन सोर्सेज से राब्ता हुआ है जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस से वाबस्ता हैं और इस हवाले से बताया गया है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ईरान पर गुज़िश्ता साल जून के अंदर जो हमले किए गए थे और अब फरवरी में जो अटैक्स किए गए थे, इन दोनों कार्रवाइयों का एनालिसिस किया गया है अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से। और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये जो दोनों अमरीकी और इस्राएली हमले हैं इनका जायज़ा लेने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान की जौहरी हथियार बनाने के लिए जो टाइमलाइंस अमेरिका या इसराइल को जिसका अंदाज़ा था कि ईरान अगर चाहे 60% इनरिच्ड यूरेनियम को 90% तक इनरिच्ड यूरेनियम के लेवल तक ले जाने के लिए वो जो टाइम लाइन है वो अभी तक बरकरार है, यानी जो खदशा अमेरिका या इसराइल की जानिब से
ظاہر کر کے ایران پر 2 مرتبہ اٹیک کیا گیا ہے 1 سال کے دوران کہ جناب ایران 6 سے 8 ہفتوں کے دوران یورینیم کی 90% کے انرچڈ لیول کو حاصل کر کے 6 سے لے کر 9 ایٹم بم بنا سکتا ہے، یعنی نیوکلیئر وار ہیڈ تیار کر سکتا ہے۔ وہ ٹائم لائن ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور امریکن انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق 1 سال میں 2 حملے کرنے کے باوجود جو ایران کی ایٹمی صلاحیت ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن ایپک فیوری، جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ اس کا بنیادی مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا ہے، ایپک فیوری مکمل طور پر ناکام رہا۔ اور گزشتہ سال امریکہ کی جانب سے نتنز، اصفہان اور فردو کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں اس کے اوپر جو اٹیک کیا گیا تھا، جس کا نام آپریشن مڈ نائٹ ہیمر رکھا گیا تھا، یہ جو دونوں جنگی کارروائیاں ہیں یہ رائیگاں گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن ایپک فیوری، جس کے تحت 38 دن تک ایران پر لگاتار بمباری کی گئی، ایران کے تقریباً 11,000 مقامات پر بمباری کی گئی۔ یہ جو امریکی حملہ تھا اس میں 13 امریکی اموات، جبکہ 4,500 سے زائد ایرانی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ $35 بلین کی لاگت آئی صرف اسلحہ چلانے کے لیے، جبکہ مجموعی طور پر 38 دن کی جنگ امریکہ کو $135 ارب جو ہے وہ اس کا خرچ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنا اسلحہ اور گولہ بارود اور میزائلز امریکہ کی جانب سے اپنے ذخائر کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر برسائے گئے ہیں، اس شرح پر دوبارہ امریکی اسلحے کی ذخائر کو جمع کرنے میں ابھی مزید 6 سال لگیں گے اگر یہ جنگ امریکہ آج روک دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ $135 بلین اور ہزاروں جانیں ضائع کیے جانے کے باوجود امریکہ اپنے مطلوبہ نتائج کو حاصل نہیں کر سکا، محض نتن یاہو کی انگلیوں پر ناچنے کے نتیجے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پورا مڈل ایسٹ اب ایک ایسے بارود کے ڈھیر پر آن کھڑا ہے جہاں پر کوئی بھی واقعہ یا کسی طرح کی ہلکی سی چنگاری، جیسے فجیرہ کے اوپر ایرانی اٹیکس تھا، یہ پورے کے پورے ریجن کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل سکتا ہے جو پوری دنیا کی معیشت کو نگل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ایران پر کیے جانے والا حملہ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ تو ایسی صورت میں اب امریکہ کے پاس راستہ کیا ہے؟ واحد راستہ جس کے بارے میں مختلف امریکی ماہرین اور خارجہ امور کے تجزیہ کار رائے دے رہے ہیں امریکہ کو کہ جناب ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے مسئلے کو حل کرو اور ایران کو ڈپلومیٹکلی پابند کیا جائے کہ جناب وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، نیوکلیئر وار ہیڈز نہیں بنائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ امریکہ نے یا امریکہ کے پاس واحد حل ایران کو نیوکلیئر وار ہیڈ بنانے سے روکنے کا یہ ہے کہ وہ ایران کے 60% تک انرچڈ یورینیم، جس کی مقدار 440 کلو گرام یا اس سے زائد بتائی جاتی ہے، اس کو حاصل کرے اور اس کو تلف کرے۔ اور اس کے لیے امریکہ کو بوٹس آن گراؤنڈ، یعنی ایران کی نیوکلیئر سائٹ، چاہے وہ نتنز ہے، فردو ہے یا اصفہان، اس کے اندر گھسنا ہوگا، یہاں سے انرچڈ یورینیم کو نکالنا ہوگا، نکال کر تلف کرنا ہوگا۔ یہی ایک راستہ ہے جس کی بنیاد پر ایران کو نیوکلیئر ہتھیار یا نیوکلیئر وار ہیڈز بنانے سے روکا جا سکتا ہے۔ اور یہ معاملہ کتنا پرخطر ہے اس کا اندازہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہونے والے واقعات سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو لانچ کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے جو ڈسٹرائرز تھے انہیں آبنائے ہرمز کی جانب روانہ کیا گیا، جس پر
ایران کی جانب سے 2 میزائلز فائر کیے گئے. پھر امریکہ کے بلیک ہاک اور یہ جو ٹام ہاک ہیلی کاپٹرز تھے، اس کے نتیجے میں ایران کی جو 6 کشتیاں تھیں ان کو تباہ کیا گیا، جس کے رد عمل میں ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز متحدہ عرب امارات کی جانب فائر کیے گئے، اور ڈرون اٹیک کے نتیجے میں فجیرہ کی آئل انسٹالیشنز جو ہیں وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو واقعہ جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، یہ رونما ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس جو اس کی جنگی صلاحیتیں ہیں وہ 38 دن کی جنگ کے باوجود بھی انٹیکٹ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی نیوکلیئر صلاحیتیں اور ایران کی جنگی صلاحیتیں امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے باوجود برقرار ہیں، جو کہ مستقبل میں کسی بھی جنگ کے حوالے سے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتی ہیں. اب یہ جو تازہ ترین خبر سامنے آئی جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کے 2 KC-135 یہ ایئر ریفیولنگ جہاز ہیں، جن کے رجسٹر نمبر 3578 اور 3562 بتائے جاتے ہیں. یہ خلیج فارس اور ابنائے ہرمز کے اوپر پرواز کر رہے تھے. اسی دوران ان طیاروں کی جانب سے 7700 کا آٹو جنریٹڈ میسج جاری کیا گیا. یہ جو 7700 کا آٹو جنریٹڈ میسج ہے، اسے عالمی سطح پر جنرل ایمرجنسی کا سگنل جاری سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب طیارے کا جو سسٹم ہے، یعنی اس کے جو کمپیوٹرز یا اس کے ریڈارز ہیں، جب وہ کسی خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں اور وہ اس خطرے کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو پھر جہاز کے جو سسٹمز ہیں وہ آٹو جنریٹڈ میسج جاری کرتے ہیں، جس کے لیے خصوصی کوڈ 7700 رکھا گیا ہے. جیسے عمومی طور پر جہازوں سے مے ڈے کا ایک پائلٹ کی جانب سے یا بحری جہاز کے کیپٹن کی جانب سے جب یہ مے ڈے کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کے شپ کو یا اس کے ایئر کرافٹ کو خطرہ لاحق ہے. اسی طریقے سے یہ جو جہاز ہیں KC-135 یا دیگر، جب ان کے سسٹم رسپونڈ نہ کر رہے ہوں یا کمیونیکیشن کے اندر خلل آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں 7700 کا آٹو جنریٹڈ میسج کنٹرول ٹاور تک جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر کسی طرح کی ایمرجنسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ یہ جو ایئر ریفیولنگ طیارے تھے، یہ متحدہ عرب امارات کی الدفرہ ایئر بیس سے انہوں نے پرواز بھری تھی، اور یہ اسٹریٹ آف ہرمز پر کئی گھنٹے تک چکر لگاتے رہے، اور وہاں پر یہ جو ہے پرواز کے دوران ان طیاروں کی جانب سے 7700 کا میسج سامنے آیا. اسی دوران یہ جو طیارے ہیں ان کا جو الٹیٹیوڈ ہے، یعنی پرواز کی اونچائی، وہ کم ہو کر تقریباً 14,000 فٹ رہ گئی، اور جس کے بعد قطر کی العدید ایئر بیس پر ان کا جو فلائٹ ٹریکنگ سگنلز تھے وہ اچانک ختم ہو گئے، اور فلائٹ ٹریکنگ سگنلز کے ختم ہونے کے بعد 7700 کے میسیجز موصول ہوئے، اور یہ میسیجز موصول ہونے کے بعد فوری طور پر العدید ایئر بیس سے یہ جو جنگی طیارے اور یہ جو امدادی ہیلی کاپٹرز ہیں، انہوں نے پرواز بھری ہے ابنائے ہرمز کی جانب. بتایا گیا ہے کہ یہ جو 7700 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عملہ کسی سنگین مسئلے یعنی مکینیکل فالٹ یا میڈیکل ایمرجنسی یا طیارے میں آگ کی صورت میں اس طرح کے میسیجز کو جاری کیا جاتا ہے. یہ میسیج خود بخود جاری ہوتا ہے، اور لیکن اس کا مطلب کریش ہر صورت میں نہیں ہوتا. بہت سارے کیسز کے اندر طیارے محفوظ انداز میں لینڈ کر جاتے ہیں. اب اس حوالے سے اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو امریکی فضائیہ کے KC-135
یہ جہاز تھے جن کی جانب سے 7700 کا ہنگامی کوڈ جاری کیا گیا تھا، یہ محفوظ انداز میں العدید ایئر بیس پر اس کو لینڈ کروا لیا گیا ہے، اور یہ طیارہ کے ریڈار سے غائب ہونے کی وجوہات ایران کی جانب سے جی پی ایس جیمنگ کی مشق تھی۔ بتایا گیا ہے کہ ابنائے ہرمز پر اور اس کے کناروں پر اور وہاں پر موجود جو جزائر جن کے اوپر ایران کا کنٹرول ہے، وہاں پر شدید الیکٹرانک سگنل جیمنگ اور سپوفنگ کی جا رہی ہے ایران کی طرف سے، جس کی وجہ سے ریڈار سگنلز اکثر ڈراپس ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو الجھن ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے طیارے کے اندرونی سسٹمز میں، کیونکہ اس کو سگنلز نہیں مل رہے ہوتے، نیویگیشن کے پرابلمز آ جاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر طیاروں سے 7700 کے یہ جو ہنگامی میسیجز ہیں یہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دونوں طیارے تھے یہ لینڈ کر گئے ہیں قطر میں العدید ایئر بیس پر، البتہ ابھی تک سینٹ کام یا پینٹاگن کی جانب سے اس حوالے سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا، جو عام طور پر بڑے واقعات میں فوری طور پر جاری کر دیا جاتا ہے۔ البتہ ابنائے ہرمز اور اس کے قرب و جوار میں جو صورتحال ہے وہ اس وقت بھی کشیدہ ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل ایران کے ایک جو شہر قشم وہاں سے زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں، اور ایرانی میڈیا وہاں کے مقامی باشندوں کے حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو زوردار دھماکے ہیں یہ بالکل ویسے تھے جیسے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے دوران سنے گئے تھے۔ ان دھماکوں کی جیسی کوئی تفصیلات آتی ہیں تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔